बाकी लीडरशिप जिन्होंने मुझे और जनरल त्रिमजी को, मेरे ख्याल में हम पहले 2 आर्मी के जनरल्स हैं जिन्हें किसी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ने टिकट दे के इलेक्ट करके अपनी सेनेट के अंदर भेजा था। तो इट्स अ ग्रेट ऑनर फॉर अस, और ये बड़ी यूनिक प्रिविलेज थी कि मैं भी इधर पहुंचा और जनरल त्रिमजी भी वो अपनी सिचुएशन को खुद वो बताएंगे। यहाँ ये एक डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपोजर था मेरे लिए। ऑब्वियसली बहुत लर्निंग थी और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि पहले टेन्योर में तो मियाँ रज़ा रब्बानी साहब थे चेयरमैन, और इनसे हमने बहुत कुछ सीखा और बहुत हमने कोट किया इनको कि दिस इज़ हाउ ये जो सेशंस हैं उनको कंडक्ट करना चाहिए, और वो वी सल्यूट इस डेडिकेशन। और नाल इसके अलावा फिर संजरानी साहब आए तो इनिशियली थोड़े से हम ये सोच रहे तजर्बा कम होगा, उनको एक्सपोजर नहीं था, बट आई मस्ट एडमिट दैट संजरानी साहब आल्सो डिड एन एक्सीलेंट जॉब और सबके साथ फेयर रहे और अपना वो सारा काम करते रहे। सेनेट सेक्रेटेरिएट का तावन रहा, स्पेशली पिछले सेक्रेटरी साहब अनवर साहब, दूसरे सेक्रेटरी, अभी जो स्टाफ है इनका। फिर मेरा पर्सनल स्टाफ जो है, डायरेक्टिंग स्टाफ अताउल्ला अखुनज़ादा, मैं उनका मशकूर हूँ। APS खलील बहुत मेहनत से काम किया, और मेरे ऑफिस का नायब कासद यूनस जो है, मैं हमेशा सबस चाय भी पिलाई और लुक आफ्टर किया, और बड़ा पंक्चुअल और हर वक्त वो आता रहा। और फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट जवाद अहमद, मेरा जो इंटर्न था, ऑनेस्टली बहुत मेहनत की, बहुत डिवोशन से काम किया, और अभी वो डिफेंस प्रोडक्शन पे कंसल्टेंट के तौर पे मेरे साथ काम कर रहा है, और उसको भी मैं बहुत मशकूर हूँ। ये कहने के बाद मैं चंद रिकमेंडेशंस अपनी ये बताना चाहूँगा। ये टेक्टिकल पहले बात होगी और फिर थोड़ी सी कंसेप्चुअल बात होगी, बट विद इन लिमिट्स होगी। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि सेक्रेटेरिएट जो है उसके अंदर हम सैनिटर्स को ऑफिस फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, सब सैनिटर्स को। बिकॉज मैं तो लकी था कि मैं चेयरमैन रहा डिफेंस प्रोडक्शन का, और 6 साल मुझे ये फैसिलिटीज़ रहीं। बट आई कुड इमेजिन कि जो लोग नहीं थे चेयरमैन, उनके पास तो कुछ भी नहीं था कि आपको रिसर्च कर सके या कुछ का। सेकंड इज़ कि आपके पास रिसर्च स्टाफ, आपका कुछ टीम है, लेकिन फिर भी आपके पास जो अमला होता है वो इस काबिल नहीं होता कि वो आपको सही रिसर्च करके। तो मैं ये समझूंगा कि सेनेट के लिए ये रिकमेंडेशन है कि एक तो फैसिलिटीज़ का इनके लिए ऑफिस का कुछ हो, 2 बंदे भी शेयर कर सकते हैं ऑफिस, बट देयर मस्ट बी सम प्लेस जहाँ से ये टेलीफोन कर सके, कनेक्ट करें लोगों को ये। फिर जहाँ तक मेंबर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैंने ये देखा कि अटेंडेंस ठीक नहीं है यहाँ। जब तो कोई जायज़ रीज़न हो तो आप बाहर रहें, लेकिन नॉर्मली हम एट विल एब्सेंट करते रहते हैं। और ड्रेस कोड का फॉलो करना बड़ा ज़रूरी है। मियाँ साहब वर वेरी वेरी पर्टिकुलर, लेकिन जैकेट पहन के, ओवर कोट्स पहन के, कमीज़ें आगे से खुली हुई, आई थिंक यहाँ जब हम आते हैं तो ड्रेस का भी ख्याल होना। दूसरी ये है कि टू दी जो रिस्पांस है मेंबर्स की, उस पर मैंने ये देखा कि बहुत अच्छी स्पीचेस आज सुबह भी बड़ी मतलब है ईमान अफरोज़ और बड़ी पुरमग़ज़ बातें की हैं। तीनों इनिशियल स्पीकर बलूचिस्तान से थे, उन्होंने अपने दिल की वो निकाली है बात। लेकिन मैं उनको अश्योर करता हूँ कि पूरे पाकिस्तान के अंदर बहुत से ऐसे हैव नॉट्स हैं। पंजाब का सूबा समझा जाता है कि बहुत रिच है, ये है वो। मेरी बैकग्राउंड एक रूरल एरिया की है, एंड ऑनेस्टली, और पूरे पाकिस्तान में कुछ 65% लोग रूरल एरियाज हैं। बहुत सी महरूमियाँ हैं, लेकिन कलेक्टिवली एज ए कौम इसके हम जिम्मेदार भी हैं, और कलेक्टिवली एज ए कौम हमने इसको आगे भी लेके जाना है। तो ये एक सूबे की बात नहीं या एक एरिया की बात नहीं, मुख्तलिफ सूबों में मुख्तलिफ एरियाज़ हैं। जैसे सेनेटर खुशवक्त ने भी बताया, कराची की सिचुएशन थी ये वो। तो एक तो मैं ये कहता हूँ कि जब हम आएँ तो यहाँ बात करें तो टू दी पॉइंट बात करें। देखिए, यहाँ ये डिबेटिंग क्लब भी नहीं है और ये जलसागाह भी नहीं है जहाँ हम बॉडी लैंग्वेज और जेस्चर्स करके तो दूसरों को इम्प्रेस करने हैं। पीपल लिसन टू योर व्यू पॉइंट, योर आर्गूमेंट, आप क्या कहना चाहते हैं वो कहना चाहिए। और इसके अलावा मैं ये कहता हूँ कि आर्गूमेंट में वेट हो, आपकी बातचीत क्रिएटिव हो, इनोवेटिव हो, और उससे फ़ायदा हो मुल्क के लिए, और जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो उससे कुछ हासिल कर सके। जहाँ तक चेयर का ताल्लुक़ है, अगेन मैंने कहा कि बहुत अच्छा
میاں صاحب کی بھی جو کنڈکٹ تھا اور پھر بعد میں سنجانی صاحب کا اور وہ لیکن چیئر سے بھی یہ دیکھنا ہے کہ ٹائم کی ایکول ڈسٹریبیوشن ہو. مقصد یہ ہوتا ہے کہ پہلی چند سپیچز لمبی ہو جائیں تو پھر لوگوں کا انٹرسٹ لوز ہو جاتا ہے اور باقی بیٹھے ہوئے بھی تھک جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں ابھی میں نے اور کیا اس پہ کہنا ہے. سیکنڈلی جو بیک بینچرز ہیں ان کو بھی شامل کیا جائے, سب کا ویو پوائنٹ امپارٹنٹ ہے. یہ ہم نے گھڑی تو لگا دی ہے لیکن اس کا استعمال ہم نہیں کرتے کہ آپ کہیں جی آپ کے پاس 8 منٹ ہے, اور خوبصورتی یہی ہے کہ آپ ود ان دی اسٹیپولیٹڈ ٹائم اپنے ویو پوائنٹ کو ہائی لائٹ کریں. وہ کسی نے کہا نا کہ آئی ایم سوری کہ آئی ایم رائٹنگ یو اے لانگ لیٹر بیکاز آئی ہیو نو ٹائم ٹو رائٹ یو اے شارٹ ون. چونکہ مختصر بات کرنے یا تھوڑا لکھنے ٹو دی پوائنٹ بات کرنے کے لیے محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے. تو یہ کہنے کے بعد میں جناب چیئرمین آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں جو کمیٹیز کے اندر جو کام ہوتا ہے اس کے اندر یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ہم پارٹیوں کے لیول پہ نہیں جاتے نیچے, ہم کمیٹی میں ہم ملک کے لیول پہ بات کرتے ہیں, اور اس کے اوپر وہاں بھی اٹینڈنس جو ہے وہ نہیں ہوتا, لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. مثلا میں ڈیفنس پروڈکشن کے چیئرمین ہوں, آرمی کے سارے لوگ ادھر آ گئے, بیٹھ گئے, لائن لگی ہوئی, ٹائم پہ آ گئے, ہمارے ممبر پورے نہیں ہوتے, یہ امبیرسنگ ہوتا ہے. تو اٹینڈنس پوری ہونی چاہیے, پریپریشن پوری ہونی چاہیے. اور سیکنڈلی کمیٹیز میں جن لوگوں کو ہم بلاتے ہیں ان کی بھی عزت نفس کا خیال رکھنا چاہیے. کئی دفعہ میں نے دیکھا کہ کئی پیشگی ہوتی ہے تو اس کو آپ چڑھائی کر لیں نومبر کہ آپ نے یہ کیا, نہیں اس کی بات سن لیں, وہ کوئی بیوروکریٹ ہے یا کوئی کسی قسم کا بھی ہے تو اس کو دیکھیں. دین میں مشکور ہوں ڈیفنس پروڈکشن کے جو پہلے منسٹر تھے رانا تنویر صاحب, انہوں نے بڑی محنت کی, اور ابھی میڈم زبیدہ جلال ہیں, انہوں نے بھی بہت محنت کی اور بڑا کوآپریشن رہا. اور یہ اللہ کا کرم ہے کہ ڈیفنس پروڈکشن پہ میں نے صبح تھوڑی بات کی تھی, یہ ہمارا پرائیڈ ہے, یہ ادارے بہت کام کر رہے ہیں. آئی ہیڈ دی آنر ٹو سرو دیئر ایز پی او ایف کا چیئرمین فار 5.5 years, اور مجھے یہ پتہ ہے کہ بندوق کی گولی سے لے کے اور میزائلوں تک اور یہ تک, چونکہ یہ ہماری نیڈ ہے. آئی وش ہم دنیا کے کسی ایسے حصے میں ہوتے جہاں ہماری سوورینٹی کو اور ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو خطرات نہ ہوتے, پھر شاید ہماری فوج کی ضرورت نہ ہوتی, ہم ایک والنٹیئرز کی فوج ہوتی. لیکن یہاں ہمارے مشرق سے مغرب سے خطرات رہے اور ہم اپنے سروائیول کے لیے اپنی آرمی کو ٹرین کرنا چاہتے ہیں. یہ تو پوائنٹ تھے جو جہاں تک اسٹریٹجک بگر ایشوز کا کنسیپچول کا بات ہے اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو سینٹ کو بااختیار بنانا بڑا ضروری ہے. صبح میر کبیر نے بھی یہ ذکر کیا اور بہت اچھی تقریر کی کبیر صاحب نے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کو پوٹنٹ بنائیں. ایون ایف آپ کو ڈائریکٹ الیکشن کرنے پڑتے ہیں تو پارٹیاں جن کینڈیڈیٹس کو نامینیٹ کریں گے وہ الیکٹ ہو جائیں گے, وہ الیکٹ ہو کے آئیں گے, اور یہ ایک کوئی بھی طریقہ ہو اور ان کی اپنی پاورز ہونی چاہیے, ادروائز یہ پوسٹ آفس بن جاتا ہے. اور جناب چیئرمین آپ کو یہ پتہ ہے کہ بہت سے بل یہاں سے پاس ہوتے ہیں وہاں وہ ڈمپ ہو جاتے ہیں نیشنل اسمبلی میں, آگے نہیں چلتے, منی بل میں ہمارا رول کوئی نہیں ہے. یہ چیزیں جو ہیں ان کو ہمیں اسٹیٹ کرنا چاہیے اور پوسٹیرٹی کے لیے ایک ایسا نظام دینا چاہیے جو دے. دین آرڈیننس جو ایشو ہوتے ہیں ان کو کم کیا جائے, ضرورت ان کی ہے, دیٹ از وائی کانسٹیٹیوشن میں پرمیشن ہے, لیکن پھر وہ لے ہو جائیں ہاؤس میں, اور پھر یہ جو ایک وزڈم ہے گریٹر اس کا ایک فائدہ اٹھا کے اس کو یا سپورٹ ہو یا وہ نگیٹ ہو, اس کو کرنا چاہیے. دین میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بھی بات ٹھیک ہے جو بارہا ہم کہتے رہے ہیں کہ جو ہمیں ٹرائیکاٹمی آف پاور کے اوپر ہمارا ایمان ہونا چاہیے, یہ سچی بات ہے. اور میں نے چاروں مارشل لا دیکھے ہیں, میں نے فوج کے اندر اور یہ تقریباً 40 سال کی خدمت کی ہے. میں عذر و ایمان آپ کو کہتا ہوں کہ ہمارے مفاد کے اندر عوامی حکومت ہی ہے. یہ بہت سے فلاز رہے ہیں, ہماری پولیٹیکل پارٹیز کے اندر بہت ویکنیسز رہی ہیں, لیکن اگر میں ایک محب وطن پاکستانی ہوں, خواہ میں سولجر ہوں, تو مجھے یہ چاہیے کہ میں اس سسٹم کو سپورٹ کروں اور مضبوط کروں جہاں بھی میں ہوں کسی پوسٹ کے اوپر. تو اس کے اندر اداروں کو آزاد رہنا اور اداروں کو مضبوط کرنا. مثلا الیکشن کمیشن ہے تو ہمارا پرائیڈ ہے کہ وہ الیکشن کمیشن اپنے ضمیر کے مطابق ایک فیصلہ دے, اور بہت اچھی بات ہے. عدلیہ ہے تو ہمیں یہ فخر ہوگا کہ ہمارے خلاف بھی فیصلہ ہو لیکن میرٹ کے اوپر ہو, تو میں اس کو کوٹ کروں گا بہت سی جگہوں کے اوپر کہ دیکھیں یہ عدالت نے یہ فیصلہ کیا ہے,
یہ جلیل القدر عہدے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بڑے کم لوگوں کو موقع دیتا ہے کہ آپ ایسے جلیل القدر عہدوں پہ بیٹھیں اور پھر فیصلہ کریں۔ آپ کا امتحان ادھر ہی ہے۔ ہم جو لوگ ان عہدوں پہ نہیں ہیں، الگ بیٹھ کے ہم بڑی بڑھ کے مارتے رہیں گے، لیکن مسئلہ تب ہے کہ جب ادھر میں سٹیل مل کا چیئرمین تھا تو اللہ کا کرم ہے، یا پی او ایف کا چیئرمین تھا، یا جہاں ایز اے سولجر نوکری کی، اپنے آپ کے اندر یہ نہیں کہا کہ صرف سینئر کو خوش کرنا ہے، سینئر کو مطمئن کرنا تو ضروری ہے، لیکن اللہ کی ذات کو خوش کرنا، خوف خدا رکھنا، اپنے ضمیر کے مطابق آگے چلنا، اور وہ اس کے مطابق ہم چلتے رہے ہیں۔ آج قوم آگے تب بھی چل سکے گی۔ پھر میں یہ کہنا چاہتا ہوں، جو 2-4 پوائنٹ میرے ہیں، کہ آج ملک کے اندر ہماری پولیٹیکل پولرائزیشن بہت زیادہ ہے۔ اس کے اندر کم از کم ہمارا ورکنگ ریلیشن شپ رہنا چاہیے۔ دیکھیں، میں ڈس ایگری کر سکتا ہوں اپنے لیڈر آف دی ہاؤس کے ساتھ، بٹ میرے لیے یہ قابل احترام ہے، میں ان کی بات سنوں گا بھی اور بات کہوں گا۔ اگر ان کا کنونسنگ آرگومنٹ ہے تو میں ایگری کروں گا، بیکاز ان دی انٹرسٹ آف دی کنٹری مجھے یہاں سینیٹر بنایا گیا اور میں یہ پہنچوں گا۔ اور میں یہاں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں پنجاب کے ان 2 ڈویژنز کا جنہوں نے مجھے الیکٹ کیا، فیصل آباد اور گوجرانوالا، اور سیکنڈ ہائیسٹ ووٹس تھے 43 ممبرز آف دی پروونشل اسمبلی۔ میں ان سب کا، ان لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ ہمیں یہاں آ کے ان کے جذبات کو کرنا چاہیے اور لاجک کو سننا چاہیے۔ کئی دفعہ یہ ضروری نہیں کہ ہم حکومت میں ہیں تو اپوزیشن کی ہر بات نگیٹ ہو، یا ہم اپوزیشن میں ہیں تو ہم حکومت کی ہر بات کو نگیٹ کریں۔ آئی تھنک دین وی لوز آور کریڈیبلٹی۔ اگر میں سچ کو سچ نہیں کہتا اور سچ کو بھی اس کو توڑ کے غلط پیش کرتا ہوں تو میں پھر ایک ڈس آنیسٹ آدمی ہوں۔ کرپشن صرف جناب چیئرمین یہ نہیں ہوتی کہ آپ نے پیسہ یا مانیٹری ایمبیزلمنٹ کی ہے۔ کرپشن یہ بھی ہے کہ میری انٹلیکچول کرپشن، مارل کرپشن، پولیٹیکل کرپشن۔ اگر میں ایک چیز کو ٹھیک سمجھتے ہوئے بھی اس کو غلط پیش کرتا ہوں تو میرا مائنڈ جو ہے وہ کرپٹ مائنڈ ہے۔ تو میں کہتا ہوں پولیٹیکل ماحول کو خدا کے لیے ٹھیک کریں، اور میری اپیل پرائم منسٹر صاحب سے میں نے کئی دفعہ ٹی وی ٹاک شوز پہ بھی کہا ہے کہ جی آپ ایک ماحول کریٹ کریں، اپنے اصولوں پہ قائم رہیں، کرپشن کی جڑ کو اکھیڑنے کی کوشش کریں، جو لوگ ملوث ہیں ان کو سزا عدالتوں کو دینے دیں، لیکن آپ ایک ورکنگ ریلیشن رہے، ہماری ذاتی دشمنی نہیں ہے۔ نمبر 2 جو ہے وہ ہے گورننس کی ایشوز۔ ان کے اندر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، یہ بڑا لمبا پیریڈ ہے، لیکن گورننس ویک ہے۔ اس کے اندر اچھے لگائیں، پنجاب میں چیف منسٹر لگائیں، خیبر پختونخوا میں، باقی سندھ کے اندر آگے پیچھے، جہاں وہ لوگ لگائے جائیں جو ڈیلیور کر سکتے ہیں اور جو ہمارے حقوق کا خیال کر سکتے ہیں۔ دین میں کہتا ہوں اکانومی میں سب سے بڑی وری یہ ڈیٹ ریڈن ہم بنتے جا رہے ہیں۔ یہ ملک جو ہے، میں آپ کو حلفاً کہتا ہوں کہ اس کی سیکیورٹی کو خطرہ پڑ گیا۔ میں اگلے دن پڑھ رہا تھا ایک آرٹیکل کہ یہ جو سرکولر ڈیٹ ہے یہ ہم نے چھوڑا تو 1100 ارب تھا، اس کے بعد 2018 میں یہ 568 ارب اور بڑھا، اگلے سال 450 ارب اور بڑھا، اور اس سال کے 5 مہینوں میں 100 تقریباً 15 بلین اور بڑھ کے تو یہ تقریباً 2.4 ٹریلین روپیز ہو گئے۔ دیکھیں، اس میں یہ کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے، یہ حکومت، موجودہ حکومت کہہ سکتی ہے کہ یہ تو شروع سے خرابیاں تو آتی رہیں، ان ساریوں کو ابھی ہم نے حل کرنا ہے۔ کیا ہم اس لیے چھوڑ دیں کہ پچھلی کسی حکومت نے غلطی کی ہے؟ اس کا کم از کم اگر یہ پیچھے نہیں جا سکتا تو آگے تو نہ جائے۔ تو یہ جو انرجی کے جو ہمارے مسائل بن رہے ہیں یہ بڑے سیریس ہیں، اس پہ سر جوڑ کے صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں، اپوزیشن کی بھی ذمہ داری ہے کہ بیٹھیں اور سوچیں کہ ہم نے آگے کیسے چلنا ہے۔ اکانومی پہ میں نے بات کی، سرکولر۔ دین از ڈیفنس پالیسی کے اوپر دیکھیں، بڑا ایزی ہے ہمارا یہاں بیٹھ کے کہہ دینا کہ ہم نے ڈیفنس کا بجٹ فریز کر دیا ہے اور چیف بھی ایگری ہو گئے ہیں اور سروس چیف بھی ایگری ہو گئے ہیں۔ یہ ایگری ہونے والی بات نہیں ہے۔ اگر ہماری تھریٹ ہے تو تھریٹ سے ریلیٹڈ آپ کا ڈیفنس ہونا چاہیے، اور تھریٹ بڑی پروناؤنسڈ ہے، اور اس کے لیے آپ کا اگر انفلیشن بھی ہو رہی ہے اور ڈی ویلیو ہو رہا ہے آپ کی کرنسی، تو آپ تو اربوں روپے نیچے چلے گئے اور دشمن آپ کا رافیل لے رہا ہے، یہ لے رہا ہے۔ یا تو ڈپلومیٹیکلی تھریٹ کو ڈیفیوز کرے، جو کہ ایک لیڈرشپ کا کام ہے، جتنی آپ اچھے تعلقات کریں گے اتنی فوج کو نیچے لے کے آ جائیں گے۔ لیکن اگر تھریٹ ہے تو پھر آپ کو یہ دیکھنا چاہیے، پینشنرز جو ڈیفنس کے اندر ہیں، جو 65 وار کے وار ویٹرنز ہیں، ان کی ناگفتہ بے حالت، ان کی جو شہداء ہیں ان کی بیواؤں کی حالت، ان کی پینشن
10,000 12,000 15,000 جیسے کہ آج جو ہے وہ انہی کے رینک کے برابر لوگ 65,000 اور 60,000 لے رہے ہیں، ان کا بھی ہمیں خیال کرنا ہے کہ ان لوگوں نے اپنی جانیں جوانی میں قربان کر دی، ان کی پوری زندگی آگے پڑی ہوئی تھی. عزیز بھٹی جیسے لوگ اینڈ آل یوتھ ایز اے میجر کیپٹن لیفٹیننٹ ایز اے نائک ایز حولدار ان لوگوں نے کی ہے، ان کا بھی خیال کرنا جو ہے وہ ہمارا ذمہ داری ہے. اور ڈیفنس کے اوپر ہمیں نیو انڈکشن کرنی ہے، ہمیں اپنی کمبیٹ وردینس کو بڑھانا ہے اور ہمیں اپنے سولجرز کی ٹریننگ پہ کرنا ہے. لاسٹ 2 پوائنٹس ہیں. ایک میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انٹرنل پالیسی پہ بھی دھیان دینا بہت ضروری ہے. یہ ملک کے اندر جو سیکٹیرین فالٹ لائن کو لوگ گوا دیتے ہیں، آپ کو صوبائیت لسانیت ان کو ابھار کے لوگ ملک کو کمزور کرتے ہیں، تو اس کا کرنا چاہیے. دین از فارن پالیسی کے اوپر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں فارن پالیسی از اے کانسٹنٹ ایک پروگریس، یہ پروسیس ہے، یہ ایک آرٹ ہے جس کو آپ نے ماسٹر کرنا ہے. انوائرمنٹس بدلتی جاتی ہیں، آپ کی پالیسی کہ جو اسٹریٹجی ہے فارن پالیسی کی وہ بدلتی رہتی ہے. ہمیں آئسولیشن کی طرف نہیں جانا چاہیے. ہم گھر میں بیٹھ کے فارن پالیسی کو ٹھیک نہیں کر سکتے. میں یہ ریکویسٹ کروں گا پرائم منسٹر صاحب کے کہ انوائز بھیجیں، آپ اپنے فارن منسٹر باہر جائیں، آپ خود باہر جائیں اور ان کانٹیننٹس میں جائیں جہاں یونائٹڈ نیشن میں ووٹ ہے، مثلا افریقن کانٹیننٹ، مثلا ساؤتھ امریکہ. صرف P5 کنٹری کے پیچھے پھرنا ضروری نہیں ہے، وہاں آپ اپنی گڈ ول کریٹ کریں. انڈیا اپنے نیریٹو کو سیل کرتا ہے، F8 میں ہمیں غیر ضروری طور پہ اس نے ملوث کیا ہوا ہے. ہم جب یہ بلڈ کریں گے مودی کی غلط پالیسیوں کو بیس بنا کے اور پھر ہم کشمیر کے مسئلے کو ہائی لائٹ کریں گے، ہم اپنے طور کے اوپر پاکستان کے اندر جو انڈیا کے اندر ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہیں ان کا ذکر کریں گے، وہاں جو انسرجنسیز ہیں، وہاں جو لوگوں پہ ظلم ہو رہا ہے، وہاں جو UN کے چارٹر کی مخالفت ہو رہی ہے، UN کے ریزولوشنز کی مخالفت ہو رہی ہے، جنیوا کنونشنز کی مخالفت ہو رہی ہے اور یونیورسل ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹس کی ہو رہی ہے. یہ وہ پوائنٹس ہیں جو ہمیں بین الاقوامی سطح پہ ہائی لائٹ کرنے چاہیے اور وہ آگے آئیں گے. تو لاسٹلی میں گریٹفل ہوں جناب چیئرمین آپ کا، سارے ممبرز کا آن بوتھ سائڈز آف دی آئل. مجھے بہت خوشی ہے اور میں مطمئن ہوں، مجھے کبھی ایسا موقع اس ہاؤس میں نہیں آیا جہاں مجھے امبیرسمنٹ ہو کہ مجھے کسی ساتھی نے کوئی ایسی زبان استعمال کی ہو. اور اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو میں ان سے معافی چاہتا ہوں. آپ کا خصوصاً میں مشکور ہوں، آپ کی جو ان پٹس تھیں وہ بہت اچھی تھی. آپ کی جتنی کنٹریبیوشن ہے شاید ہی ہم میں سے کسی کی ہو. بلز آپ نے پیش کیے، آپ نے چیزوں کو صحیح پروجیکٹ کیا اور آپ ایک اچھے دوست اور فرینڈ ہیں. اور باقی سارے بھی جو ہمارے دوست ہیں میں ان کا سب کا شکریہ. اور لاسٹلی میڈیا کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ پک اپ کرتے ہیں اسینشیل چیز کو. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری ہر بات کو پورے میڈیا کے اوپر نشر کر دیا جائے، لیکن میڈیا ایک اپنا ان کا یارڈ سٹک ہے، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ پورٹریٹ چیز کون سی ہے اس کو پیش کیا جائے. تو آئی ہوپ اینڈ پرے کہ ہمارے چینلز بھی جو ہیں اس کے اوپر بھی یہ نہ لگے کہ یہ چینل نون کا ہے اور یہ PPP کا ہے اور یہ حکومت کا ہے، یہ اینٹی ہے، یہ ہے. یہ بھی ایک ریاضت اور بندگی ہے کہ آپ وہاں بیٹھ کے سچ، بڑے اچھے اچھے اینکرز بھی ہیں، بڑا اچھا میڈیا بھی ہے، لیکن میڈیا آج کل میکس اینڈ بریکس دی پرسیپشن. تو آئی تھنک کہ ان کو بھی ایمانداری سے ان چیزوں کو ضرور ہائی لائٹ کرنا چاہیے اور ان لوگوں کو ڈسکریج کرنا چاہیے جو وہاں آ کے پینل کے اوپر بیٹھ کے تو ایسی باتیں کرتے ہیں جو بیلو دی بیلٹ ہٹنگ والی ہے یا سب سٹینڈرڈ ہے. اس سے ہماری آنے والی جنریشن. آخر میں دعا احمد ندیم قاسمی صاحب کے یہ چند اشعار کہ خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو، اور خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بہت شکریہ جنرل قیوم صاحب.